अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। रवा हफ्ते मंगल को इसराइल की जानिब से तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन और मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए कतर पर फ़िज़ाई हमला किया गया था, जो पिछले 3 माह में इसराइल का मुशरिक़ वस्ता के 7वें मुल्क पर हमला था। मगरबी किनारे गजा, यमन, शाम, लबनान, ट्यूनिस और ईरान के बाद कतर पर इसराइली हमले के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर हैं कि इस हमले में इसराइल को अमरीका की खामोश हिमायत हासिल थी या नहीं। इस हमले के अमरीका और खलीजी ममालिक के सिक्योरिटी ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे अहम सवाल कि कतर इसराइली हमले के जवाब में क्या रद्द-ए-अमल देगा। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं बिलखसूस अरब ममालिक की क़यादत की जानिब से कतर के हंगामी दौरे किए जा रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी अहम मुलाकात करने जा रहे हैं, जबकि इस अहम मुलाकात से पहले कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी अलग अलग मुलाकातों का इम्कान है। इन अहम मुलाकातों में क्या बातचीत होगी, कतर अमरीका के सामने क्या मुतालबात रखेगा, ये कुछ अहम सवालात हैं जिसके बारे में अमरीकी इदारे एक्सियोस ने अहम खबर दी है। एक्सियोस के ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में कतरी वज़ीर आज़म कतर और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदा करने का मुतालबा रखेंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप पहले ही वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को सिक्योरिटी मुआहदे पर मुज़ाकरात तेज़ करने की हिदायत कर चुके हैं। खबर के मुताबिक कतरी हुकाम कतर पर ईरान और अब इसराइली हमलों को अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज़ की ज़रूरत के जवाब के तौर पर पेश करेंगे। अहम बात यह कि इससे पहले एक्सियोस ने ही ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ को बताया है कि 6 महीनों के अंदर ईरान और इसराइल की जानिब से हमले का निशाना बनने के बाद कतर अमरीका के साथ अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप का जायज़ा लेगा और अपनी सिक्योरिटी में मदद के लिए शायद दूसरे पार्टनर्स को भी तलाश करेगा। मगर कल कतर ने एक्सियोस की इस खबर की तरदीद करते हुए इसे दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की नाकाम कोशिश करार दिया था। दूसरी तरफ कल रात कतर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने खुसूसी शिरकत की। अब अहम बात यह है कि कतर पर इसराइली हमले को 3 दिन गुजर चुके हैं और कतर अमरीका का सबसे अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है, जहाँ अमरीका का मुशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अमरीका ने अभी तक इसराइल के कतर पर हमले की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत नहीं की है, बल्कि अमरीका इसराइली जारियत का बिलावास्ता दिफा करता नजर आ रहा है। इसका मुजाहरा पहले तो खुद सदर ट्रंप और उनकी तर्जुमान कैरोलाइन लेविट के बयानात से हुआ, जबकि कल रात अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अहम इजलास में भी यही मामला सामने आया, जिसके दौरान ना ही अमरीकी मंदूब ने इसराइली हमले की मजम्मत की, बल्कि इस हंगामी इजलास के एलामिया में भी इसराइल का नाम शामिल करने नहीं दिया गया। सलामती काउंसिल के इजलास का ये एलामिया फ्रांस और बरतानिया की जानिब से लिखा गया था और अमरीका समेत 15 अराकीन ने इसकी मंजूरी दी थी। इसके इस्लामी में लिखा गया था कि सलामती काउंसिल के अराकीन कतर में हालिया हमलों पर मजम्मत का इजहार करते हैं और आम शहरियों की जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार करते हैं। काउंसिल के अराकीन कशीदगी कम करने और कतर के साथ अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। मगर यहाँ अहम बात यह है कि सलामती काउंसिल के एलामिया में कतर पर इसराइली हमले पर मजम्मत का इजहार तो किया गया, लेकिन कहीं भी इसराइल का नाम नहीं लिया गया था, जिसे लेकर आलमी मीडिया में कई सवालात खड़े हो रहे हैं और इसकी वजह जानने के लिए तबसरे भी किए जा रहे हैं। और अल जज़ीरा के मुताबिक इसकी वजह भी इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी अमरीका है। अल जज़ीरा के रिपोर्टर गैब्रियल एलिज़ोंडो को सिफारती ज़राए ने बताया है कि अमरीका ने सलामती काउंसिल के बयान में इसराइल के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की मुखालफत की। ताहम सिफारती ज़राए ये भी समझते हैं कि इसराइल का नाम शामिल ना होने के बावजूद यह बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। यानी अमरीका ने इस बार तो इसराइल के खिलाफ कोई बयान वीटो करने की कोशिश नहीं की, मगर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने जो खिताब किया उसमें भी वो इसराइल की जारियत का दिफा और उसका जवाब पेश करती नजर आई। Unilateral bombing inside Qatar, a sovereign nation working very hard and bravely taking risks alongside the United States to broker peace, does not advance Israel's or America's goals. That said, it is inappropriate for any member to use this to question Israel's commitment to bringing their hostages home. The President assured the Emir, as well as the Prime Minister of Qatar, that such a thing would not happen again on their soil. अमरीकी मंदूब डोरोथी शिया इस मौके पर भी इसराइल को लेक्चर करने के बजाय दीगर रुकन ममालिक से शिकवा कर रही थी कि कोई भी रुकन मुल्क इसराइल के कतर पर हमले को जवाब बनाकर इसराइली अज़ाइम पर सवाल ना उठाए। दूसरी तरफ कतरी वज़ीर आज़म ने सलामती काउंसिल से खिताब में इसराइल को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खून के प्यासे इसराइल ने हर हद पार कर ली है। ये समझना मुमकिन नहीं है कि इसराइल आगे क्या कुछ कर सकता है। إنما حدث يمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة قامت به قيادة متطرفة بعيدة كل البعد عن سلوك الدول المتحضرة المؤمنة بالسلام.
إن انتهاك سيادة الدولة تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح يضع النظام الدولي برمته أمام اختبار حقيقي. لقد تجاوزت إسرائيل بقيادة المتطرفين المتعطشين للدماء جميع الحدود التي تفرضها الأعراف والقوانين الدولية، بل حتى أبسط الأصول الأخلاقية في التعامل ليس مع الدول بل حتى بين البشر، ولم يعد ممكنا التنبؤ بما يمكن أن تفعله. فكيف يزورنا مسؤولون إسرائيليون للتفاوض ونستضيفهم على أرضنا وقيادتهم تخطط لقصفها بعد أيام ويقصفونها فعلا؟ هل سمعتم عن دولة تهاجم دولة الوساطة بطائرات حربية مقاتلة وتعمل خلال العملية التفاوضية على تصفية أعضاء الوفود التي تفاوضها في مقر اجتماعاتهم؟ ومن ثم يخرج رئيس وزرائها بتبريرات مشينة يحاول فيها شرعنة فعلته التي أدانها العالم. اہم بات یہ کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی اور اسرائیلی مندوب کے درمیان بھی غیر معمولی جملوں کا تبادلہ دیکھا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے قطر کے خلاف جارحانہ اقدام کو اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی کارروائی سے جوڑنے کی کوشش پر اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اسرائیل کو سخت جواب دیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل ایک قابض ہے جو کسی کی نہیں سنتا۔ پاکستان کسی قسم کے اشاروں یا الزامات کو قبول نہیں کرے گا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ القاعدہ کو پاکستان کے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے نتیجے میں ہی ختم کیا گیا، جس پر اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینن نے پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم کا موقف دہرا دیا۔ That is Israel to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council, and this is not the first time. It is an occupier that does not listen to anyone, doesn't listen to the ICJ or the ICC, and threatens the UN and its senior officials, a serial violator of UN Charter and international law. Despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counterterrorism efforts. And we cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. And we reject any false analogy. I want to refer to your words. Maybe you got offended from the word of my speech, and I apologize for that. But I make sure that in my speech I stick to the facts. You cannot change the fact that 9/11 happened, and today we mark this day. You cannot change the fact that Osama bin Laden was in Pakistan and he was killed on your territory. یعنی اسرائیل قطر پر اپنے جارحانہ اقدام کا جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کی قطر کو اس یقین دہانی کے باوجود کہ قطر پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، اسرائیل اپنی دھمکیاں دہرا رہا ہے، جس سے نہ صرف برابری اور رول بیسڈ عالمی نظام پر سوال اٹھ گئے ہیں، وہیں امریکہ کے کردار پر بھی سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے قطر پہ بھی حملہ کر دیا، اور یہ مشرق وسطیٰ کا کوئی پہلا ملک نہیں ہے جس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہو، اور جو حالات ہیں ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آخری ملک بھی نہ ہو۔ اب ایسے میں بڑی بات ہو رہی ہے قطر کی جانب سے اور دوسرے ممالک کی جانب سے کہ ایک ریجنل رسپانس دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے خیال میں پریکٹیکلی کیا یہ ریجنل رسپانس ہو سکتا ہے جو ڈٹر کرے اسرائیل کو ایسی کارروائیاں کرنے پر؟ نمبر 1، یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل نے ایک گلف سٹیٹ پہ حملہ کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں اسرائیل نے 6 ملکوں پہ حملہ کیا ہے، اگر ہم فلسطینی ریاست اس میں شامل کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے وقت جب کہ قطر اور باقی جو گلف سٹیٹس ہیں وہ امریکہ کی پروٹیکشن، ایک طرح سے ان کی جو ڈیفنس ہے، دے ہیو ریلائڈ آن یو ایس پروٹیکشن، تو اس سے ظاہر ہے امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اب بہت ہی ایک سیریس کویسچن میں آ گئی ہے ان دی آئیز آف دا گلف اسٹیٹس۔ سو قطر کا یہ کہنا کہ ریجنل رسپانس ہونا چاہیے، آئی تھنک قطر ریئلائزز
کہ اس وقت گلف ہیز بین شیکن اپ، واقعی ہلا کے رکھ دیا ہے پورے گلف کو. سو ایک رسپانس آنا کیا ہوتا ہے وہ ڈز اٹ گو بیونڈ کنڈمنیشن، وی ڈونٹ نو. مگر ایک اور چیز جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جو اس کی مذمت ہوئی ہے وہ بائی کنسنسس ہوئی ہے. 15 کے 15 جو ممبرز ہیں انہوں نے کی، جس میں امریکہ شامل تھا. تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے ڈپارچر فرام دا پاسٹ. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل رک جائے گا؟ کیونکہ نیتن یاہو کا تو کل بھی بیان تھا کہ جہاں جہاں حماس کی لیڈرشپ ہوگی وہاں ہم حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. جیسے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں جا کے امریکہ نے مارا تھا تو وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مذمت نہ کرو، تالیاں بجاؤ جیسے اسامہ بن لادن کے لیے تالیاں بجائی گئی تھی. دیکھیں ان کا اس طرح سے تھریٹن کرنا، اور پھر واقعی جس طرح سے اسرائیل ہیز بین ایکٹنگ اگینسٹ آل دا نیبرنگ کنٹریز، ظاہر ہے یہ ایک مومنٹ آف ٹروتھ ہے عرب دنیا کے لیے، بلکہ میں کہوں گی مسلمان دنیا کے لیے. اس لیے کہ سوائے مذمت، اسٹیٹمنٹس آف کانڈمنیشن، اس کے علاوہ دیکھیں 2 سال سے غازہ میں جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل ملکوں پہ حملہ کر رہا ہے. تو ان رسپانس ٹو دیٹ مسلم دنیا، OIC، عرب لیگ، انہوں نے کیا کانڈمنیشن؟ کوئی ایکشن لیا؟ نہیں. کوئی عملی طور پہ کوئی اس قسم کا پریشر ایگزرٹ کیا سینکشنز کے ذریعے؟ بلکہ کچھ ممالک ہیں انہوں نے تو ابھی ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی نہیں اپنے سسپینڈ کیے اسرائیل کے ساتھ. تو میرا خیال ہے دس از اے مومنٹ آف ٹروتھ. یہ اب ان گلف اسٹیٹس کے علاوہ پوری عرب دنیا، مسلمان دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں عملی طور پہ، جس سے کہ وہ پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ کریں پرائمریلی امریکہ پہ، اس لیے کہ امریکہ ہی روک سکتا ہے اسرائیل کو. اسرائیل تو رکنے والا نہیں ہے. اور اس مومنٹ آف ٹروتھ میں آپ کے خیال میں کیا گلف کنٹریز اس قسم کے اقدامات اٹھائیں گی جن کا آپ ذکر کریں گے، جن میں سینکشنز بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، یا پھر جو ریکگنیشن والا معاملہ ہے اس سے وہ پیچھے ہٹیں؟ دیکھیں کرنا تو چاہیے عملی طور پہ. سب سے پہلی چیز جو کرنی چاہیے وہ دے شوڈ سسپینڈ ریلیشنز ود اسرائیل. اگر اب تک یہ بھی نہیں کیا انہوں نے تو باقی کیا کریں گے پھر وہ. سو آئی تھنک رسپانس تو آنا چاہیے، لیکن اگر ہم پچھلے 2 سال دیکھیں تو اس قسم کا رسپانس تو نہیں آیا، اور واقعی ہم سب کو مایوسی ہوئی، بلکہ میں کہوں گی مسلم امہ کو مایوسی ہوئی. لیکن اس دفعہ اٹس ڈفرنٹ. دی اٹیک از ناٹ آن دا پیلسٹینینس، دی اٹیک از آن اے گلف کنٹری. گلف کنٹری جو سمجھتا تھا کہ ہم تو ایلائی ہیں امریکہ کے، تو امریکہ تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونے دے گا، تو یہ تو ہو گیا. امریکہ نے آپ کے ایکسپیرینس میں امریکہ نے یہ ہونے دیا ہے یا امریکہ اس پہ ملوث تھا؟ آپ کی کیا اس پہ اسسمنٹ ہے؟ شہزاد، میرے لیے بڑا مشکل ہے اس پہ یقین کرنا کہ اگر امریکہ کے سب سے بڑا فوجی اڈا جو ہے وہ قطر میں ہے اور ان کو پہلے سے نہ پتا ہو کہ اسرائیل کا اٹیک ہونے والا ہے، یعنی کہ اس سے تو بہت بڑی مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی تھی نا امریکہ کی طرف سے، ان کے اڈے میں جو فورسز ہیں ان کی طرف سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے نہیں پتا تھا؟ نا یہ ضرور ہے کہ صدر ٹرمپ سیمز ٹو بی اریٹیٹڈ، لیکن اریٹیشن تو وہ اس کو ہوتی رہتی ہے. لیکن کیا واقعی وہ کوئی پریشر ڈالے گا اس پہ نیتن یاہو پہ؟ یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے. اب اس obviously حملے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اگریشن ہے اسرائیل کا ٹورڈز غزہ. یہ جنگ بندی کے حوالے سے ہم نے بہت بات کی، اور اگین وتھ یور ایکسپیرینس، کیا ڈپلومیسی بات چیت سے یہ مسئلہ آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اب پوری دنیا کو، بالخصوص ہم جب بات کرتے ہیں اس خطے کے ممالک کو، مسلم دنیا کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سینکشنز ہوں، ٹریڈ کٹ آف ہو، یا پھر ایک اتحاد بنا کے جنگ لڑنے کی بات ہو؟ کیونکہ میں سن رہا تھا کل خواجہ آصف صاحب کو، پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، ان کے بیان کی اہمیت ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے اگر ایک یونیفائڈ بلاک بنتا ہے تو پاکستان اس میں بالکل شامل ہوگا اسرائیل کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ ڈپلومیسی ابھی بھی از دا وے فارورڈ، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی گریٹر وار کی طرف جانے لگا ہے آئندہ آنے والے وقت میں؟ نہیں، میرا خیال ہے گریٹر وار تو مجھے نہیں نظر آتا، لیکن یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس میں ڈپلومیسی بھی چلنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ عملی ایکشنز اور جو ہیں جس طرح کہ آپ نے بھی ذکر کیا، سینکشنز، ٹریڈ کو سسپینڈ کرنا، اور جیسے میں نے کہا ڈپلومیٹک ٹائز تو کم از کم کٹ آف کریں. تو آئی تھنک یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں ان سب چیزوں میں جو رول ہے جس کا، وہ ہے امریکہ کا. جی، اس لیے کہ امریکہ ہی رکاوٹ تھا
اور ہے جنگ بندی میں غازہ میں. تو جب تک امریکہ اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کرے گا تب تک اسرائیل ول ایکٹ ود امپیونٹی. اور وہ اسی طرح کر رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگریسو ایکشنز وہ تو لیتا جا رہا ہے. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے. امریکہ نے پچھلے 2 سال میں اسرائیل کو اسلحہ دیتے رہے. یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں جنگ بندی چاہیے، ہمیں سیز فائر چاہیے، لیکن کیا انہوں نے سیز فائر کے لیے؟ کچھ نہیں کیا، بلکہ رکاوٹ بنے اور ویٹو استعمال کیا سیکیورٹی کاؤنسل میں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، پورے معاملے پہ اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھی. ایک بریک لیں گے پروگرام میں، اس کے بعد مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پنجاب میں درجنوں افراد کی جان لینے، لاکھوں افراد کو بے گھر کرنے اور ہزاروں دیہاتوں کو زیر آب کرنے کے بعد سیلاب اس وقت صوبہ سندھ میں داخل ہو رہا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب کے متعدد اضلاع میں بھی اس وقت سیلابی ریلوں سے تباہی جاری ہے. اہم بات یہ کہ سیلاب اور بارشوں سے ابھی تک جہاں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پہ جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں، وہیں پنجاب میں زراعت اور لائف سٹاک کو ہونے والے نقصانات کے ابتدائی تخمینے پاکستانی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. مانسون کے آغاز سے ابھی تک سیلاب اور بارشوں میں پاکستان بھر میں 900 سے زیادہ افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 2022 میں 1700 سے زیادہ افراد سیلاب میں جہاں بحق ہوئے تھے. لیکن اس سال یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ سیلاب سے جانی نقصان تو شاید 2022 کے سیلاب کے مقابلے میں کم ہو، مگر معیشت کو ہونے والا نقصان 2022 کے سیلاب میں $30 ارب کے نقصان سے دگنا ہوگا. زرعی اور معاشی ماہرین کی جانب سے پیش کیے جانے والے اعداد و شمار میں پاکستان میں مہنگائی، غربت اور تجارتی خسارے میں اضافے اور شرح نمو میں کمی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جس سے پاکستان کی معاشی بحالی کے سفر کو دھچکا لگ سکتا ہے. وفاقی حکومت نے 2 روز پہلے سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ملک میں موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا تھا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری اور سینٹ نے قرارداد کے ذریعے وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگے، اور کچھ ماہرین فائنینشیل ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خزانہ کو سیلاب میں بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے IMF سے رابطے کی ہدایت کی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وزارت خزانہ IMF کے ساتھ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بلوں میں 1 ماہ کے استثناء پر بات چیت کرے. اہم بات یہ کہ حکومت نے ابھی تک سیلاب سے ہونے والے معاشی نقصانات پر کوئی رپورٹ جاری نہیں کی ہے، مگر مختلف ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس سال سیلاب سے بلا واسطہ اور بالواسطہ طور پہ پاکستانی معیشت کو $60 ارب تک کا نقصان ہو سکتا ہے، جو 2022 کے تباہ کن سیلاب سے دگنا ہوگا. پاکستان بزنس فورم کے تخمینے کے مطابق حالیہ سیلاب سے پنجاب میں فی الحال ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جس میں چاول کی فصل کو 60% تک، گنے کی فصل کو 30%، جبکہ کپاس کی فصل کو 35% تک کا نقصان ہوا ہے. تشویش کی بات یہ ہے کہ پاکستان بزنس فورم کی اعداد و شمار 1 ستمبر تک کے ڈیٹا پر مبنی ہے، جبکہ سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی تک جاری ہیں، اس لیے سیلاب سے تباہی کا تخمینہ اس سے زیادہ ہونے کا خدشہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کسان اتحاد تنظیم کے ابتدائی تخمینے کے مطابق پنجاب کے 26 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں 15 لاکھ ایکڑ رقبے پر چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ مکئی، گنے، کپاس اور چارے کی فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، جبکہ کسان فاؤنڈیشن کے مطابق 23 لاکھ سے 35 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. جبکہ 2022 کے سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے والے ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا کے اعداد و شمار پاکستان بزنس فورم اور کسان تنظیموں کے اعداد و شمار سے بھی زیادہ تشویشناک ہے، اور اسی لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، جو کہ ماہر معیشت بھی ہیں اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ بھی. ان سے جانیں گے کہ اس وقت جو نقصانات ہیں ان کا حجم کتنا بڑا ہو سکتا ہے اور اس وقت حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا 2022 میں بھی جو سیلاب آیا تھا اس سے جانی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا، 1700 اموات ہوئی تھی، اور اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کا جو اکنامک لاس ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، وہ تقریباً $30 بلین کا ہے. اور اب جو اس سال سیلاب آیا ہے، جو بارشیں ہوئی ہیں، جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، اس سے اموات کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، کلوز ٹو 1000. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو معاشی نقصان ہے وہ 2022 سے زیادہ ہوگا، خاص طور پہ جو زراعت کا شعبہ ہے وہاں پر. کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کا یہی اندازہ ہے کہ خدا نخواستہ جو نقصان ہے وہ شاید 2022 سے بھی زیادہ ہو، اس لیے کہ جو انٹینسٹی ہے فلڈز کی وہ ہمیں کچھ زیادہ لگا ہے کمپیئر ٹو 2022، اور جو انیشل فگرز آ رہے ہیں اس سے یقیناً اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی لاس ہوا ہے.
تو جو اس سال کا جی ڈی پی ٹارگٹ تھا حکومت کی طرف سے وہ 4.2% کا تھا، اور مجھے یاد ہے بجٹ کے وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے، اس سے کم جی ڈی پی گروتھ ہوگی. تو اب اگر یہ میسو فلڈز آئے ہیں، اس سے اتنا نقصان ہوا ہے، تو پھر کیا ہم فوسی کر رہے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ اس سال کتنی رہے گی پاکستان کی؟ بات دراصل یہ ہے کہ 2022-23 میں ہمارے جو شرح نمو ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ وہ منفی ہو گیا تھا، مگر اس وقت حالات کچھ ادروائز بھی کافی ڈاؤن تھے، اور آپ کو یاد ہوگا اس سال ہم تقریباً دیوالیے کی طرف بھی جانا شروع ہو چکے تھے. تو اس سال جو انیشل ایسٹیمیٹ تھا وہ 4.2% کا تھا شرح نمو کا، اور آپ کے ہمارا جو آئی ایم ایف کا ایسٹیمیٹ ہے وہ 3.6% ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو منفی آپ کے جو نمبرز ہیں وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ زرعی شعبے سے دوسرے شعبوں پر بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے، خاص طور پہ صنعتی شعبے پر اور ٹریڈ وغیرہ پر. تو نتیجہ یہ ہے کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے پازیٹیو تو رہے گا، مگر زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5% ہوگا، اس سے زیادہ مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سال شرح نمو جو ہے اس میں اضافہ صرف 1 سے 1.5% کا متوقع ہے ان بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد. جی. اور ایبسلوٹ نمبرز میں اگر میں کہوں، جیسے کہا جاتا ہے کہ $30 بلین کا نقصان ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی ہوا تھا پاکستان کی معیشت کو، تو اس مرتبہ کتنا بڑا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تک پورے نقصان کا اس لیے اندازہ نہیں ہوا ہے کہ امپیکٹ فلی ساؤتھ پنجاب اور سندھ پر واضح نہیں ہوا ہے، مگر جس طرح امپیکٹ پنجاب کے اوپر والے حصے میں ہوا ہے اس سے واضح طور پر یہ اندازہ ہم سب کا ہے کہ جو ٹوٹل کاسٹ ہوگا، جس میں آپ دیکھیں کہ ہماری فصلوں پہ ڈیمیج، پھر لائف سٹاک لاس، پھر آپ کے گھروں کا نقصان، پھر آپ کے انفراسٹرکچر پرابلم وغیرہ وغیرہ، اور انڈائریکٹلی اگر ایگریکلچر میں 1% کمی آتی ہے تو پورے جی ڈی پی میں 0.4% کی کمی آ جاتی ہے. تو اگر 3 سے 4% کمی آئی زرعی شعبے میں تو 1.5% کمی آ سکتی ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ، اس لیے میں نے گروتھ ریٹ کو کم کر دیا ہے. دوسری طرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاسٹ کتنی ہوگی. اب میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے مرتبہ ہم نے جو پریسائز کیلکولیشن کی تھی $26 ارب کی تھی، پھر اس کو ہم نے ایڈجسٹ کیا تھا تھوڑا اپورڈز. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کم از کم $30 ارب تو یقیناً ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اس سے کس حد تک اور زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں مور انفارمیشن چاہیے ہوگی اور لاسز وغیرہ، اینڈ the National Disaster Management Authority and the Provincial Disaster Management Authorities کی responsibility ہے to give proper unbiased estimates of losses. اور حفیظ پاشا صاحب، پچھلا سال بھی زراعت کے حوالے سے کوئی اچھا نہیں تھا. جو 5 میجر کراپس ہیں ان میں نیگیٹو گروتھ تھی، اور شاید لو بیس کی وجہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس دفعہ ایگریکلچر میں پرفارمنس شاید تھوڑی سی بہتر ہو. لیکن اب آبویسلی اتنے بڑے پیمانے پہ یہ سیلاب آیا ہے تو اس کا مطلب ہماری جو فصلیں ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوں گی، اور اس کا امپیکٹ ہمارے میکرو نمبرز پہ تو آئے گا، لیکن انفرادی طور پہ یہ بہت ہی مشکل ہوگا پاکستانی عوام کے لیے. دیکھیے ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارا جو غربت کا لیول تھا، ورلڈ بینک نے اسٹیمیٹ کیا تھا کہ 2024-25 میں یہ تقریباً 45% تک پہنچ چکا ہے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ تاریخ سے ہماری میجورٹی آف دا پاپولیشن 50% سے زیادہ کہیں غربت کے لکیر کے نیچے نہ چلے جائیں. یہ دس از اے ویری ویری انفارچونیٹ اور سیڈ ڈیولپمنٹ ہوگا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی بہتر یقیناً ہوئی ہے پچھلے سال، اور ریزروز ہمارے $14.5 ارب تک پہنچے اللہ کے فضل سے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ریزروز پر پریشر پڑ سکتا ہے جس طرح 2022 میں پڑا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل پڑ سکتا ہے، اور میرا فرسٹ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تجارتی خسارہ میں 6 سے 7 ارب ڈالر کم از کم ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوگا، اور دس ول پٹ پریشر ٹو سم ایکسٹینٹ آن آور ریزروز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس متاثر ہوں گے اور ہمیں شاید کچھ اشیاء امپورٹ بھی کرنا پڑے. بالکل بالکل. اب آپ ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو چاول کی ایکسپورٹ میں 25-30% کی کمی آ سکتی ہے. فروٹس ویجیٹیبلز وغیرہ میں بھی ایکسپورٹ کم ہوگا. پھر آپ کے امپورٹس میں بھی کمی آئے گی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں بھی کمی آئے گی، اس لیے کہ آپ کی بیسک انپٹس کی کمی ہے، خاص طور پہ کپاس کی. اور پھر آپ کو کپاس کی والیوم کافی بڑھانا پڑے گا. اور ایک نئی چیز جو ہوگی وہ یہ ہے کہ گندم کی فصل جو ہے وہ اس سال فار ادر ریزنز آلسو خراب ہونے والی تھی، اس لیے کہ کسان کو پچھلے سال بہت خراب قیمت ملی تھی جی، اور ان کے پاس لیکوڈیٹی پرابلمز ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ویٹ کو بھی امپورٹ کرنا پڑے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امپیکٹ جو ہے وہ کم از کم 6 سے 7 ارب ڈالر ہمارے تجارتی خسارے کو بڑھا سکتا ہے. اور ڈاکٹر پاشا صاحب، اس کا مہنگائی پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ 2-3 سال ایکسٹریم مہنگائی 30-35% کی مہنگائی کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آہستہ آہستہ بیس افیکٹ کی وجہ سے بھی اور جو ہم نے اس وجہ سے مہنگائی نیچے آئی ہے. لیکن اب اگر فصلیں تباہ ہوتی ہیں، ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، سپلائی شارٹ ہوتی ہے، تو اس کا مہنگائی پہ کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، سینسٹیو پرائس انڈیکس جو پچھلے ہفتے کا آیا ہے اس سے کچھ چیزیں واضح ہونا شروع ہو چکی ہیں. آپ کے آٹے کی قیمت 20-25% تک پہنچ گئی ہے سالانہ ریٹ پر. دوسری طرف کچھ آپ کے جو ویجیٹیبلز ہیں جس میں ٹماٹر ہے وغیرہ، ان کی قیمتوں میں 30 سے 35% اضافہ ہوا ہے. اور اوور آل سینسٹیو انڈیکس میں اضافے کی رفتار کچھ بڑھی ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا خدا نخواستہ. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس سال ٹارگٹ جو رکھا تھا افراط زر کا وہ 7.5% رکھا تھا، پچھلے سال صرف 4.5% تھا. اب خدا نخواستہ یہ ڈبل ڈیجٹ میں ڈیفینیٹلی چلے جائے گا، اور یقیناً اس سے کافی لوگوں کو اور پریشانی میں اضافہ ہو. اب پاشا صاحب، دو باتیں. ایک تو حکومتی لیول پہ جو آبویسلی نقصان ہوگا ہماری اکانومی کا، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آلریڈی IMF پروگرام میں ہم ہیں، کلائمیٹ ری فائننسنگ بھی ہم نے ان سے لیے $1.1 بلین کی. مزید ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یاد ہے 2022 میں ہم نے انٹرنیشنلی جا کے پلیجز ملی تھی پاکستان کو $11 بلین کی یا $12 بلین کی. ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی ہم کوئی منصوبہ پچ ہی نہیں کر سکے، اس لیے وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی. تو اب پاکستان کیا کرے گا؟ دوبارہ ہم جائیں گے، لوگوں سے کہیں گے مدد کرے؟ واٹ کین وی ڈو اپنی معیشت کو بچانے کے لیے؟ دیکھیے، ایک بہت مناسب جو ڈیسیشن لیا ہے ہمارے حکومت نے اور کابینہ نے، ایک نیشنل ایگریکلچرل اور کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے. یہ بہت مناسب اسٹیپ، اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک سالڈ امیڈیٹ پلان آف ایکشن بنائیں جس میں ریلیف، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن وغیرہ سارے میجرز کو پروجیکٹائز کر کے آپ تیار کر لیں، اور ٹوٹل کاسٹ کو فوراً سے فوراً ایسٹیمیٹ کر کے آپ اس مرتبہ جائیں، نہ صرف ایک کاسٹ ایسٹیمیٹ سے اور جو لاسز ہوئے ہیں، مگر ان کی ریکوری کے لیے اور کلائمیٹ چینج کو ہینڈل کرنے کے لیے، فلڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے پروجیکٹائزیشن کر کے جائیں، ایک پلان آف ایکشن کر کے جائیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کو پھر سے سپورٹ ملے گا، اس لیے کہ کلائمیٹ چینج میں جو رول پاکستان کا ہے وہ مارجنل ہے، مگر نقصان ہم ہی اٹھاتے ہیں. دنیا کے 5 ملکوں میں سے ہیں جو موسٹ ولنریبل ہیں. تو اس لیے ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ یقیناً کوشش کرنی چاہیے.
IMF نے خود ریکگنائز کر کے ایک اسپیشل فیسلٹی دیا ہے ریزیلینس پر، جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کی والیوم بھی بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ IMF عنقریب آنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مختلف ٹارگٹس ہیں، فسکل ٹارگٹس، بیلنس آف پیمنٹ ٹارگٹس وغیرہ، ان سب کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے، اور I hope IMF will show a human face۔ اچھا، اس میں کیپیسٹی کا بھی ایک سوال اٹھتا ہے ڈاکٹر پاشا صاحب، کیونکہ آپ نے ہماری اسٹیٹ مشینری کو بھی قریب سے دیکھا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو کہ کلائمیٹ چینج کے وزیر ہیں، وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم یہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو ویژولائز کر کے ان کو امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ چلے کاسٹ ایسٹیمیٹ پلان تو بنا لیں گے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک بڑا فقدان ہے ہماری کیپیسٹی میں؟ دیکھیے، اس کام پر نہ صرف منسٹری، پروجیکٹائزیشن اور پروجیکٹ پریپریشن کا پروسیس جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے۔ PCMs وغیرہ بنانا، ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پروجیکٹائزیشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنا، تو دی منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ ادر ریلیونٹ منسٹریز اینڈ very importantly the provincial governments should be involved in the preparation of this plan, or the lead can be taken by the Planning Commission of Pakistan۔ رائٹ، اور حکومت اب عوام کے لیے کیا کرے؟ انفرادی سطح پہ ان کا تو ہیوج لاس ہوا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، آج انفیکٹ خبر ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کے IMF سے آپ رابطہ کریں اور 1 مہینے کے جو بجلی کے بل ہیں ان کے وہ ویو آف کریں۔ اب 1 مہینے کا بل تو بہت ہی کم ہوگا، اس سے کیا کسی کے داد رسی ہو سکے گی ڈاکٹر پاشا صاحب؟ تو ان حالات میں اب حکومت کیا کر سکتی ہے عوام کے لیے، اور کہاں سے ریسورسز اکٹھا کرے؟ جب آپ نے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یو آر پریپیئرڈ ناؤ ٹو ٹیک ایمرجنسی اسپیشل سیویئر ایکشن۔ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو آپ کم از کم 3 سے 6 مہینے کے لیے بجلی کی ریٹس جو ہیں وہ بہت کم کریں، اور یوز ان ایگریکلچرل ٹیوب ویلز یا ادروائز۔ ایک تو یہ آپ کو کرنا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو قرضے ہمارے چھوٹے کسانوں نے لیے ہوئے ہیں، یا تو آپ ان کو معاف کروائیں، یا آپ یہ کریں کہ ان کو رول اوور کریں اگلے 3-4 سال کے لیے، تاکہ اس کا بوجھ نہ ہو۔ تیسرا، ہمیں نیو فائنینسنگ کرنی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ چھوٹے آپ کے جو لون لینے والی کسان کی کمیونٹی ہے، ان کو نیو لونز ایٹ سبسڈائز لوور ریٹس پہ دینا ہے۔ اور فردر آپ کو فرٹیلائزر، جس پہ آپ نے سبسڈی جو ہوتی تھی وہ نکال دی IMF کے پریشر پر، اب آپ IMF کو سمجھائیں کہ ہمیں ایمرجنسی بیسس پر ہماری پروڈکشن کو واپس لانا ہے، ہمیں فرٹیلائزر یوز بڑھانا ہے، تو ہم وی گو بیک ٹو سبسڈی۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ اقدامات اگر حکومت لیتی ہے، فیڈرل حکومت اور پروونشل حکومت مل کے، تو کم از کم 1000 ارب جو ہے وہ ہمیں اپنے بجٹ میں ایکسٹرا اسپینڈنگ کرنی پڑے گی، پروونشل اینڈ فیڈرل بجٹس، اینڈ وی شوڈ ٹیل IMF that this is the case. We have no other option, but we have to recover, rehabilitate and reconstruct our country۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں حکومت کو اس حوالے سے اس پر اپنی رائے دے رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ نیپال میں جنزی کے احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ کے نتیجے میں وزیر اعظم سمیت متعدد وزراء کی برطرفی کے بعد فوج نے دارالحکومت کا کنٹرول سنبھال کر کرفیو نافذ کر دیا ہے، اور اسی دوران مظاہرین، صدر اور فوج کے درمیان عبوری حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اور اس حوالے سے اب دارالحکومت کھٹمنڈو سے عبوری حکومت کے قیام پر اتفاق ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ روئٹرز نے ذرائع کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ نیپال کی سابق خاتون چیف جسٹس سشیلا کارکی ملک کی عبوری وزیر اعظم ہو سکتی ہیں۔ خبر کے مطابق نیپالی صدر اور آرمی چیف کو قانونی معاونت فراہم کرنے والے ایک آئینی ماہر نے روئٹرز کو بتایا کہ سشیلا کارکی کو عبوری وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ نیپال میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا عبوری حکومت کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ اس پر کھٹمنڈو سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناردن برل، وہاں ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناردن ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔
जनार्दन बताइएगा कि इस वक्त क्या अपडेट है, क्या इंटरिम गवर्नमेंट पर कंसेंसस हो गया है और क्या सुशीला कार्की नेपाल की नई प्राइम मिनिस्टर होंगी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये जेनरेशन जेन जी के नाम में जो नेपाल में आंदोलन हुआ था, उसके माघ बमोजिम अंतरिम मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने देश की नेतृत्व करेंगी। कार्की को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेपाली सेना जो 2 दिन से नेपाल के वो राज्य व्यवस्था को कंट्रोल किया गया है, उन्होंने नेपाली सेना, नेपाल के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और वो आंदोलनकारी जेन जी के बीच में वो सहमति हुआ है। कार्की को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 61 के यूज किया है। वो धारा प्रधानमंत्री बनाने के व्यवस्था, वो प्रावधान वो धारा में नहीं है, वो राष्ट्रपति का अधिकार का बात उल्लेख किया गया है उस धारा में। तो उस संविधान का धारा 61 का उपधारा 4 के मुताबिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने। तो उस धारा में क्या है कि राष्ट्रपति नेपाल की राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन करेंगे, संविधान का पालन और संरक्षण करना राष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य होगा। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन किया है सुशीला कार्की को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। ये इस किस्म का असाधारण परिस्थितियों का परिकल्पना संविधान में नहीं किया है। तो so the president has exercised an inherent power within him to appoint the new prime minister in Nepal. राइट जनार्दन, आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया है जिसके तहत सुशीला कार्की जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगी, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगी। इसका टर्म कितना होगा उनका और उनका मैंडेट क्या है कि उन्होंने इस टर्म में इलेक्शंस करवाने हैं, यही उनका मैंडेट है? जी, ये कितना टाइम के लिए वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है तो वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला 6 मंथ्स के अंदर ही नया इलेक्शन का घोषणा होगा। और ये नया प्राइम मिनिस्टर के लिए मूलतः दो किस्म का वो मैंडेट होगा। एक नया इलेक्शन कराना और जो मांग है जेन जी का, वो भ्रष्टाचार एंटी करप्शन मूवमेंट है, वो तो करप्शन के अंत्य करने के लिए ये हो सकता है कि ये पावरफुल कमीशन बनाएंगी। राइट, एक पावरफुल कमीशन बनेगा करप्शन के अगेंस्ट। अब मुझे भी बताइएगा जनार्दन, क्योंकि आप ऑब्वियसली नेपाल से हैं और आप सारा वहाँ कुछ देखते हुए हैं, जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम उसको भी बड़े गौर से देखते हैं। 2008 में जब मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ है नेपाल में, उसके बाद से हम देख चुके हैं कि 17 ईयर्स में कोई 13 गवर्नमेंट्स वहाँ पे चेंज हुई हैं, लेकिन इस बार एक प्रोटेस्ट के जरिए गवर्नमेंट को खत्म किया गया है और इसके बाद अब केयर टेकर सेटअप आएगा। तो क्या इस बात की कोई यकीन दहानी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब नजर आएगी नेपाल में गोइंग फॉरवर्ड? जी, नेपाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और नेपाल का कैरेक्टर हो रहा है, नॉट ओनली इन दिस 17 और 18 years बट ऑल्सो आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन 1990s। तो इस बात का यकीन नहीं है कि ये आंदोलन ने जो नया पॉलिटिकल सिचुएशन का निर्माण किया है, उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने का तो गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो युवा आंदोलन में थे उनका मांग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करप्शन का एंडिंग और शांति और सुव्यवस्था हासिल करने का मांग उन्होंने किया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिन में नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा। राइट, और क्या ये समझा जाए कि जो नया सेटअप है, ये इंटरिम सेटअप है, ये अंडर द कमांड या अंडर द वॉच ऑफ आर्मी होगा या टोटली इंडिपेंडेंट होगा? अभी तो आर्मी ने वो ये शांति और सुव्यवस्था के कमांड लिया है, लेकिन सुशीला कार्की के नेतृत्व में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा, बन चुका है, वो गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट होगा, वो नागरिक गवर्नमेंट होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट को
वो शांति और सुव्यवस्था शासन को आर्मी सौंप देगा और आर्मी अपने वो जिम्मेदारी में फर्केगा। जनार्दन बराल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें नेपाल से ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।